के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे बच्चों की कम उम्र की जो शादियां हैं वो ज़ाहिर है बच्चों की जो परवरिश है, उनकी नशोनुमा है, उनकी मेंटल हेल्थ है और उनकी स्टडी है, हर तरह से उनके फ्यूचर को लेकर के उन पर गहरे असरात मुरतब करती है। और एक कानून पास किया गया है जी। ये कानून क्या कहता है कम उम्र की शादियों के बारे में, कितना रिलीफ मिल सकेगा इस कानून तो वैसे बहुत सारे हैं क़वानीन पाकिस्तान में। बात यह है कि इन क़वानीन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़ीरो है। एक तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ से लेकर के कोई भी बिल अगर पास होता है, कोई भी कानून लागू होता है तो उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, कानून किस शहरी को क्या बुनियादी रिलीफ देता है, ये हमें पता ही नहीं होता है। पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते कानून हमें क्या रिलीफ देता है और ख़ास तौर पे ये जो कम उम्र की शादियां हैं, इस बारे में जो बिल पास हुआ है कानून, इस पे हम बात करेंगे किस तरह से ये हमारी रहनुमाई कर सकता है, कम उम्र की जो शादियां उनकी रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। तो इसके लिए माहिर कानून जनाब चौधरी नसीर कम्बो साहब अगेन आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग कम्बो साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कम्बो साहब, हमेशा हम आपके साथ जितने भी बिल पास होते हैं, क़वानीन होते हैं, लॉ क्या कहता है, कितना रिलीफ देता है, ये कम उम्र की शादियाँ, ये पाकिस्तान के कुछ इलाके बदकिस्मती से आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों को बनी कर दिया जाता है। उनको बच्चियों को वहाँ पर, आपको पता ही है जिस तरह, मैं वो अल्फाज नहीं है क्या यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, बहरहाल कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं। ये कानून क्या कहता है, इसकी जो अहम शिक़ें हैं वो कितना रिलीफ देंगी, क्या वाकई इससे फ़ायदा होगा, क्या है ये कानून? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये कानून जो है वो आपने देखा कि 2 महीने पहले भी वफाक या इस्लामाबाद की हद तक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2025 की सूरत में कानून बना। अच्छा। कि जिसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन की गई ना, हर वो बच्चा बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो चाइल्ड है, और 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची की शादी अगर करवाई जाएगी तो वो चाइल्ड मैरिज होगी। और उसमें भी सज़ाएं बताई गई, आपको पता उस पर बड़ा वावेला भी हुआ। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी हाँ जी। उसको जो है वो विटो कर दिया कि जी हाँ, हमसे उन्होंने पूछा बड़ा नहीं गया, प्रोटेस्ट किया था इस पे। हम जो है इस्लामी शार के ये मुनाफी है। हाँ, असम्बली के अंदर तो भी और बाहर भी। असम्बली के अंदर भी और हाँ। बाहर भी। और फिर एक सिंध में ऑलरेडी ये कानून है कि 18 साल ही एज वहाँ पे बच्चे या बच्ची की है। अब पंजाब में भी 2 साल और पहले, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ये मामला देखने में आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक हाँ। रेशो पढ़ रहा था, यूनिसेफ हाँ की रिपोर्ट पढ़ जी रहा जी था जी। कि हमारे यहाँ जो है ना 1,90,00,000 शादियाँ जो है वो 18 साल या उससे कम उम्र में हो चुकी हैं। और उसमें से 46 लाख शादियाँ जो हैं वो 15 साल या इससे कम एज की जो हैं वो रजिस्टर्ड हाँ हुई हैं। ऐसे यानी ही। हमारे मुल्क में हर छठी शादी 18 साल से कम उम्र शादी में आती है। और इसमें जो है वो आप देखें कि जब 18 साल से कम उम्र में जो शादियां होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। जो ख़ातून बच्ची है खसूसन जिसकी 18 साल से कम उम्र की शादी हुई है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। ज़च्चगी के और मसाइल होते हैं। ज़च्चगी के दौरान बच्चे की और माँ की सेहत, और बहुत ज़्यादा जो रेट अमवात जो है डेथ ना रेशो है वो वो 18 साल वाली या उससे कम उम्र वाली बहुत शादियों ज़्यादा। की है। अच्छा, अब मैं इस कानून की तरफ आता हूँ। बेसिकली इसमें जो है वो हमारा आइन जो है, आइन के हमारे मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो कि शहरियों के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में यही कहा, हर शख्स की इज्जत, आज़ादी जी। और हर शख्स की एजुकेशन देना और उसको सिक्योर करना। तो ये जो चाइल्ड मैरिज है, ये भी मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की सिक्योरिटी जो है वो मैं समझता हूँ डिस्टर्ब की जाती है। इसी तरह सेक्शन 14 जो है, सॉरी आर्टिकल 14 जो है जी। वो बात करता है डिग्निटी ऑफ मैन की। जब ठीक आप है। किसी बच्चे या बच्ची की शादी हाँ 18 साल से कम उम्र में करवाते हैं हाँ। तो वो बेसिक हेल्थ से, बेसिक एजुकेशन से, बेसिक जो कॉन्फिडेंस से प्रॉपर एजुकेशन होकर मिलता है। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 14 की वायलेशन होती है कि डिग्निटी ऑफ मैन मुतासर होती है। इसी तरह हमारे आइन का आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की, कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 1929 का था ना, उसमें बच्ची के लिए 16 साल थी, हाँ जी। बच्चे के लिए 18 साल थी। ठीक। तो अब 2 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने भी एक हाँ जजमेंट दी थी कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट की जो सेक्शन 2 क्लास ए जो है ना, जो बच्चे और बच्ची की एज की बात करता था, वो जी। चैलेंज की गई थी
کہ جو آرٹیکل 25 ہے نا ایکولیٹی آف سٹیزن، یہ اس سے کنٹراڈکٹری ہے. بچے اور بچی دونوں کی 18 سال ہونی چاہیے. بچی کی 16 ہے تو بچے کی 18 سال ہے. تو اس میں پھر آنریبل کورٹ نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو 2 سال پہلے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو ہے 1929 جو ہے وہ اس میں ڈیفینیشن کلاز میں جو چائلڈ کی ڈیفینیشن چینج کر کے اس کو 18 سال کریں. اور اس میں وہ پنجاب گورنمنٹ نے بعد میں ڈرافٹ بھی تیار کیا، لیکن پھر وہ 2 سال ہو گئے قانون نہیں بنا. پھر اسلام آباد میں وہ قانون پاس ہوا، پھر بڑی باتیں ہوئیں. بہرحال اب آرڈیننس کی صورت میں آرٹیکل 128 جو ہے ہمارے آئین کا، وہ اختیار دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ جب سیشن اسمبلی کا نہ ہو رہا ہو، ارجنٹ معاملات ہوں، تو وہ آرڈیننس کے ذریعے کوئی بھی قانون جاری کر سکتے ہیں. اور اس کی عمر 90 دن ہوتی ہے. یہ ہوپ کہ 90 دن کے اندر یہ قانون کو اسمبلی سے پاس کروا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکٹ بنا لیا جائے گا. اچھا، اب اس میں کیا میکانزم بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ چائلڈ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ جو بھی بچہ یا بچی 18 سال سے کم ہے وہ چائلڈ ہے. اچھا، اب 18 سال سے کم بچے یا بچی کی شادی کروائی جائے گی تو وہ چائلڈ میرج کہلوائی جائے گی. اور 18 سال سے کم عمر بچے یا بچی کو شادی کر کے اس کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا یا اس کی کانسنٹ لی جائے گی یا اس کو ترغیب دیا جائے گا جیسے بھی اسے شادی کے سلسلے میں جو ہے وہ میاں بیوی کی کوہیبیٹیشن کروائی جائے گی، تو وہ چائلڈ ابیوز میں آئے گی. اور چائلڈ ابیوز میں جو ہے وہ سزا 7 سال تک رکھی ہے اور 1 بلین تک جرمانہ ہے. اسی طرح پھر چائلڈ کی ٹریفکنگ کی بابت بھی جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے وہ دلہا جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے، دلہن 18 سال سے کم ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ چائلڈ میرج یا چائلڈ ابیوز میں آئے گا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کبو صاحب، کچھ بچے بچیاں گھر سے بھاگ کے بھی شادی کر لیتے ہیں، کوئی ظاہر ہے اس طرح کے بھی کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، تو ان پہ بھی پھر یہ ایکٹ لاگو ہوگا. دیکھیں جی، اب اس قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر کا لڑکا ہے یا 18 سال سے کم عمر کی لڑکی ہے، چاہے مرضی سے اس کو لے کے جائیں، ترغیب دے کے لے کے جائیں، تو جو بھی 18 سال سے اوپر بالغ ہیں وہ دلہا بالغ ہے، وہ بھی اس قانون کی وائلیشن میں آئے گا. اور اس کے لیے بھی 3 سال تک سزا ہے اور 5 لاکھ تک جرمانہ رکھا گیا ہے. اور یہاں تک کہ جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ کوئی بھی چائلڈ میرج جو انڈر دا ایج آف 18 ہوئے گی وہ رجسٹر نہیں کرے گا. اگر وہ رجسٹر کرے گا تو اس کو قانون کے تحت 1 سال سزا اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے. اور چائلڈ ابیوز یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ابھی پنجاب میں تو 18 سال رکھ لی یا اسلام آباد میں سندھ نے رکھ لی. اب کوئی بچی کو لے گیا KPK میں، کوئی بلوچستان میں کہ وہاں 18 سال نہیں ہے، تو لہٰذا اس قانون سے بچنے کے لیے ادھر لے جا کے جو ہے وہ شادی کرتا ہے اس مقصد کے لیے، یا بیرون ملک بھی جورسڈکشن سے باہر لے جا کے کرتا ہے. یا جو ہے وہ یہ جو رن-اوے میرجز ہوتی ہیں یا کورٹ میرجز ہوتی ہیں، بچیوں کو چھوٹی عمر کے بچیوں کو لے جاتے ہیں 13 سال کی 14 سال کی اور ان کی شادیاں کرواتے ہیں. تو دلہا اگر بالغ ہے، دلہن نابالغ ہے، وہ شادی کرتے ہیں تو وہ دلہا اوفینس کا مرتکب ہوگا. اور پیرنٹس جو ہیں وہ اگر ایسی شادیاں کرواتے ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں یا ان کو روکنے کے لیے معاملات نہیں کرتے، تو پیرنٹس بھی قابل سزا ہیں. اور ایسی شادیوں میں جو بھی جو گواہان ہیں، میرج بیورو، یہاں تک کہ جو پناہ دیتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ ارینج کر کے دیتے ہیں، تو ہر ایک کو اس قانون کے تحت مورد سزا ٹھہرایا گیا ہے. اب اس قانون کے تحت دیکھیں 7 سال تک سزا، 1 بلین تک منیمم جرمانہ، اور اس کو ناقابل ضمانت جرم ڈکلیئر کیا ہے، ناقابل راضی نامہ جرم ڈکلیئر کیا ہے. اور اس کی جورسڈکشن سیشن جج کو دی ہے کہ اگر کوئی چائلڈ میرج جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اس کی جو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہ چائلڈ میرج ہو رہی ہے، اس کی آئیڈینٹی بھی سگا راز میں رکھی جائے گی. کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرے محلے میں ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ بتانا نہیں اپنے آپ کو چاہتا، تو وہاں پہ پھر عدالت ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کرتی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ جی اس چائلڈ میرج کو روک دیا جائے. دوسری پارٹی کو نوٹس کرتی ہے، نوٹس کرنے کے بغیر بھی روک سکتی ہے. اور اگر وہ اس کے باوجود نہیں رکتے تو اس کے لیے بھی عدالت کے آرڈر کی توہین ہے اور اس کے لیے بھی سزا اور جرمانہ رکھا گیا ہے. بیسیکلی اچھا، کچھ معاملات میں جن علاقوں کا میں ذکر کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے، وہاں پر پھر پولیس باقاعدہ طور پر اس میں انوالو ہوتی ہے، پولیس کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے پولیس والے جو ہیں ان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف بھی دیکھیں جی، جب ایک ہوتی ہے شادی جو ارینج ہوتی ہے، پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے، ولی کا کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے، تو وہ دیکھا ہے کہ ان شادیوں کی عمر بھی ہوتی ہے جو عمر کی پختگی میں ہوتی ہیں، ایجوکیشن حاصل کر کے لی ہوتی ہیں یا پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جب ٹینڈر ایج کی شادیاں، جذباتی پانی، یہ سوشل میڈیا کا بڑا عمل دخل ہے، بچیاں 16 15 سال کے ہوتے ہیں، ابھی کوئی 8ویں کلاس میں، کوئی 10ویں کلاس میں ہے،
اچھا اب ان صورتوں میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسی شادیوں کی معاشرہ بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے، پیرنٹس بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تو ایسی شادیوں میں پھر بلیک میلنگ کا، ہیرسمنٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے. پولیس جو ہوتی ہے پیچھے پیرنٹس نے پرچہ کروایا ہوتا ہے کہ ہماری بچی کو اغوا کر کے لے گیا. اب وہ پولیس کی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس شادی کو لیجیٹمیٹ قرار دیں گے، ہم اس نکاح نامے کو مانیں گے، ہم لڑکی کا بیان لکھیں گے کہ میں نے مرضی سے شادی کی ہے تو آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ تو پھر آپ نہیں تو آپ پہ زنا کا پرچہ ہو جانا ہے. تو اس صورت میں پھر پولیس جو ہے وہ ان کا رول بڑھ جاتا ہے. تو اس صورت میں عدالتیں جو ہیں وہ پولیس کو جب اس طرح کی پٹیشنیں عدالتوں میں آتی ہیں، جب رضامندی کا کنسنٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے تو عدالتیں یہاں تک بھی کرتی ہیں کہ اس پولیس آفیسر کو عدالت میں بلا کے کہتی ہیں بچی کا بیان لکھو تاکہ یہ تھانے کی ہیرسمنٹ سے بچ جائے. بیسیکلی جو ہے نا اس قانون کے ذریعے دیکھیں اب ہمارے ملک میں جو ہے وہ علماء طبقہ ہے، اسکالر ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے آئینی طور پہ، فیڈرل شریعت کورٹ کا کنسیپٹ ہے. تو میں یہاں یہ اس وقت جو ہے نا سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ ہمارے جو دین کی تشریح کرنے والے آئینی ادارے ہیں وہ، اور ہمارا لیجسلیٹر یعنی پارلیمنٹ یا قانون ساز جو ہیں وہ، ان کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا ہم پاکستان، مجھے اچھی طرح یاد ہے جے وائی فے نے اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی جب یہ بل پاس ہوا تھا. تو پھر سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی بیچ کا راستہ، قانون تو بن گیا ہے لیکن پھر وہی اگر یہ آ جاتی ہیں مذہبی جماعتیں آ جاتی ہیں، پروٹیسٹ کرتی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل آ جاتی ہے، دین کو بیچ میں لایا جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی ڈیوٹی گورنمنٹ کی ہے کیونکہ اس میجر سٹیک ہولڈر گورنمنٹ کی ہے. دوسرے سٹیک ہولڈرز کو منانا، ان کو پیج پہ لینا، ان کو جو ہے وہ مطمئن کرنا. اور دیکھیں ہم نے 18 سال شناختی کارڈ دے کے بلاگر ڈیٹرمنٹ کی ہوئی ہے. ہم پاسپورٹ، ہم جو ہے وہ کسی کا ووٹ 18 سال میں کہتے ہیں بنے گا، ہم کسی کی گارڈین شپ 18 سال میں کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں بلوغت، اچھا شادی میں اب دیکھیں نا بلوغت جو ہے وہ فزیکلی بھی ہونی چاہیے، وہ بلوغت دماغ کی پختگی بھی ہونی چاہیے. اور فزیکلی تو آج کل 15 سال 14-15 سال کے بچے بچیاں جو ہیں بالغ ہیں، لیکن آپ کی ذہنی بلوغت میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ فائنینشیل بلوغت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں آج سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ ایک بچی کی آپ ایک بچی کی شادی 15 سال میں کر دیتے ہیں، وہ اپنا بیسک رائٹ ایجوکیشن، ہیلتھ سے محروم ہو جاتی ہے. اور وہ جب ایجوکیشن سے محروم ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹریننگ سکل سے محروم ہو جاتی ہے. اور جو اس نے ایک کانفیڈنٹ خاتون کے طور پہ معاشرے پہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رول ادا کرنا اور آنریبل طریقے سے جو کمانا ہے، وہ تو دروازے سارے بند ہو گئے. لڑکا بھی، لڑکے کو سب سے پہلے اس پہ لے کے آئیں. اسی طرح بچے جو ہیں، بچوں کو آپ جو ہے وہ ان کی پکڑتے ہیں جی شادی کر دیتے ہیں. تو وہ بعد میں پھر وہی چیزیں، بچہ بھی ایجوکیشن، ہیلتھ، اور اس کے سر پہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ والدین بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بچہ اور بچی دیکھیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی، اور ان کو اچھی تعلیم دلوانا، اچھے شہری بنانا، اور معاشرے میں ایک اچھی پروڈکٹ دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو لہٰذا جب ہم چھوٹی عمر میں شادیاں کرتے ہیں، لازمی نہیں کہ ہم قانون کے خوف سے ہی باز آئیں. ہمیں یہ چیز باور ہونی چاہیے. کوئی بھی بندہ جو ہے نا جو ذی شعور ہے، چاہے وہ مذہبی اسکالر ہے یا کوئی عام بندہ ہے، وہ کوئی بھی اپنے بچی یا بچے کی 15 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتا. ان کی پہلی ترجیح ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی ایجوکیشن. دیکھیں شادی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میں یونیسیف کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو سب سے زیادہ ریشو ہے نا ایسی شادیوں کی جو 18 سال سے کم عمر کی ہے، وہ کچھ 26% کا فگر ہے KPK کا، اور 24% کا فگر ہے سندھ کا، اور بلوچستان 21% اور پنجاب 13% ہے. پنجاب، اپر پنجاب میں تو پھر بھی بہت زیادہ اویئرنیس ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں جا کے یا دور دراز ایریاز میں جا کے جو ہے نا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لیجسلیٹر ہے کہ وہ قانون بنا دیا تو بس ٹھیک ہے جی، پھر قانون تو ہر چیز پہ ہے. قانون اگر بنا کے اس کی وائلیشن ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، اس کی ریٹ کو کوئی مانتا نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ بڑی سبکی ہے. اچھا تو پھر ایسے جو لوگ ہیں جس دائرہ کار میں آتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر کیا ان کی ضمانتوں کی کوئی گنجائش ہے؟ ضمانت ہو سکتی ہے ان کی؟ دیکھیں جی اس میں کیونکہ اریسٹ کر لیے جاتے ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، وقتی طور پہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، ضمانت کر کے پھر وہ باہر آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، کام کر لیتے ہیں. بیسیکلی اوفینسز کی کیٹیگری ہوتی ہے، کچھ اوفینسز ہوتے ہیں قابل ضمانت اور کچھ ہوتے ہیں ناقابل ضمانت ہے. تو اس چائلڈ میرج ریسٹرین آرڈیننس میں جو جرائم ہے نا جن کی سزائیں، ان کو شیڈول میں ناقابل ضمانت رکھا ہے، اور یہاں تک کہ ناقابل راضینامہ رکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی چائلڈ کی شادی کروائی ہے، اس کی ٹریفکنگ کی ہے،
یا اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ابیوز کی ہے، چائلڈ ابیوز کی ہے، یا یہاں تک کہ جو پیرنٹس گارڈین ہیں وہ بھی کوئی چائلڈ میرج کو رکوانے کے لیے یا اس میں خود فیسیلیٹیٹر بن کے کرواتے ہیں، تو یہ سارے جو جرائم ہیں یہ ناقابل ضمانت ہے اور اس میں بڑے ہیوی جرمانے رکھے گئے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ قانون بنا کے اگر چھوڑ دیا، جیسے بہت سارے قوانین ہیں تو یہ بھی چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ جب قانون بنائیں تو اس کو ہر اسکول آف تھاٹ کو، کیونکہ اس میں مذہب کا بہت ایلیمنٹ ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اجتہاد کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کنسنسس کر سکتے ہیں. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے یا ہمارا آئینی طور پہ اسلامی معاملات کی تشریح کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ان کی سفارشات وقتاً فوقتاً یہ فیصلے آتے رہتے ہیں کہ ریاست کو نظام چلانے کے لیے، فیملی معاملات چلانے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار. اور یہی وجہ ہے کہ جو آئلی قوانین بنے تھے ان کی لیجیٹیمیسی قرار دی نا اس کو، یہاں تک کہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے، یہاں تک کہ ورک پلیس پہ ہیرسمنٹ کے قوانین ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا قانون 2016 میں آیا تھا خواتین کی حد تک، بعد میں تو اب سب کی حد تک آ گیا ہے نا، تو وہاں پہ لگایا گیا تھا کہ جی ایک خاتون جو ہے وہ اگر مرد اس کو اتنا زیادہ وائلنس کرتا ہے، شدید نوعیت کا، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کو ٹریکر لگایا جائے گا، اس کی موومنٹ کو واچ کیا جائے گا. اس پہ بڑا رولا پڑا، لیکن اس چیز کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا فیڈرل شریعت کورٹ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی جو ہے وہ بغیر کسی چیز کو انا بنائے، سیاست بنائے، سارے سٹیک ہولڈر، عالم دین اور اسلامی نظریاتی کونسل اور حکومت، یہ سب مل کے اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ آخر کوئی کٹ ڈیٹ تو آپ کو رکھنی پڑے گی. جس طرح آپ ہر معاملے کے لیے کٹ ڈیٹ رکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ 18 سال کا شناختی کارڈ اس کو دیں گے جو 18 سال کا وہ بالغ ہے، ووٹ بالغ ڈالے گا وہ 18 سال کا ہے، شہریت کسی کو دیتے ہیں 18 سال ہے. مدعا یہ ہے کہ شادی کیوں نہیں 18 سال میں ہونی چاہیے. بچیاں جن کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے، بچیاں بیچاری راضی نہیں ہوتی ہیں، کون بچی چاہتی ہے 16 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی جائے؟ تو ایسی بچیوں کے پاس پھر کیا وہ قانونی راستہ اختیار کر سکتی ہیں؟ کس طرح سے اپروچ کر سکتی ہیں؟ کس طرح سے مدد لے سکتی ہیں قانون سے؟ وہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ میں عوام الناس کو، معاشرے کو آگاہ کروں گا کہ کوئی بھی ایسی شادی اگر آپ کے نوٹس میں ہوتی ہے تو اس کو فوراً رپورٹ کریں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ گھر والے یا فیملی رپورٹ کرے، کوئی بھی رپورٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ ایسی شادیاں ہوں ہی نہ، معاملات رپورٹ ہو جائیں، پولیس کو رپورٹ کریں، سیشن جج کی عدالت میں جا کے پٹیشن کریں. دوسری بات ہے کہ اگر ایسی شادیاں ہو بھی جاتی ہیں تو 18 سال سے کم عمر کی جو شادی ہے، اگر یہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے مٹیریل ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی ہے، تو وہ شادی کروانے والے یا وہ دلہن یا دلہا میں سے بھی کوئی 18 سال سے زیادہ کا، وہ کوئی گواہان، نکاح رجسٹرار، یہ ساروں کے خلاف جو وہ انہوں نے جرم کیا ہوتا ہے کارروائی ہو سکتی ہے. تھانے میں بچی اپروچ کرے، پولیس کو اپروچ کرے، کیا کرے؟ اس میں بیسیکلی جو میکنزم بتایا گیا نا کہ سیشن جج کی عدالت میں جا کے کمپلینٹ فائل ہوگی یا پٹیشن دائر ہوگی. سیشن جج دیکھیں بڑی عدالت ہے تو اس چیز کو ایز اے سیریس لیا گیا ہے. سیشن جج وہاں پہ جو ہے وہ فوراً نوٹس لے گا، اور اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں رکھا، 90 دن کا ٹائم رکھا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ اس پٹیشن کا فیصلہ ہونا ہے. یعنی عوام الناس سن لیں کہ اگر چائلڈ میرج کروانی ہے تو یہ جو عدالتی نظام میں کہتے ہیں نا کہ 6 سال 4 سال کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی نے کہا، یہ قانون 90 دن کی کمانڈ دیتا ہے. سمری ٹرائل ہے، ڈے ٹو ڈے پروسیڈ ہونا ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے، 7 سال سزا ہوگی تو پھر ضمانت بھی نہیں ہونی. بیسیکلی یہ معاشرے میں بچے یا بچیوں کو جبری شادیوں سے روک کے ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن، جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے، آرٹیکل 25 جو ہے کلاس 2 کہتی ہے کہ ویسے تو سارے شہری برابر ہیں، لیکن ریاست کو اختیار ہے کہ بچے، بچیاں یا چائلڈ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن ان کی فیور میں کی جا سکتی ہے. اور آرٹیکل 35 جو ہے نا ہمارے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ فیملی، مدر، میرج اور بچہ، ان سب کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ریاست کی ہے. تو لہذا ریاست کو جب ان سب کی پروٹیکشن کی کمانڈ دی گئی ہے، مینڈیٹ دیا گیا، ان کی سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے، ان کی ڈگنیٹی کی بات کی گئی ہے، تو پھر ریاست نے کس طرح یہ چیزیں روکنی ہیں جب آئین میں لکھ دیا گیا ہے. ایسے بچوں کو جب بازیاب کرایا جاتا ہے یا ان کو ظاہر قانون کی جب مدد ملتی ہے تو پھر کہاں ان کو رکھا جاتا ہے؟ ان کو کیا، ان کو شیلٹر کیا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون بنا کے چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے ایسے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے لیے یا ایسے پیرنٹس کی تربیت کے لیے، دیکھیں یہ جو چائلڈ میرج ہے ہمارے معاشرے میں ایک فنومینا ہے، کیونکہ اس کو دین کی بیکنگ بھی لوگ لیتے ہیں کہ جی وہ دین میں جو ہے وہ علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ جی میجورٹی ہونی چاہیے، بلوغت ہونی چاہیے، کوئی ایج مقرر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کو،
ریاست کے جو دین کی تشریح کرنے والے ہیں ادارے ان کو، حکومت کو اور لا انفورسمنٹ اداروں کو، سب کو ایک پیج پہ آ کے والدین کی تربیت، بچوں کی تربیت، یہ ایک کنسنسس کر لیں کہ جی بالکل بچے اور بچی کی شادی کا سٹیپ ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن اور کانفیڈنس اور ہیلتھ اور ٹریننگ کے بعد آنا چاہیے. وہ تو آپ ہر بار یہ بتاتے ہیں نا ہمیں کہ تعلیم جو ہے وہ فری ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو فری تعلیم ملتی ہوگی یا کسی کو پتا ہوگا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تعلیم آپ نے فری دینی ہے. دیکھیں یہ بات تو آپ نے شروع میں جو ہے وہ فرمائی تھی کہ قانون بن جاتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں، یہاں تک کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اب آئین سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو اب اس میں تعلیم بنیادی حق ہے 25A جو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ملک میں چائلڈ لیبر بھی ہے. باہر کے کنٹریز میں تعلیم بڑا اچھا ہے، وہاں پہ اگر ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں اس طرح کی سہولتیں بھی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے وہاں کے شہریوں کو. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پاکستانی اگر ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں بھی بنیادی حقوق جو ہیں ہمارے بھی بالکل فری ہیں، تعلیم ہماری بھی فری ہے. یہ ماہر قانون ہمیں بتاتے ہیں، ہر بار آتے ہیں جب بتاتے ہیں تو آپ بھی جانا کیجئے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا کیجئے تاکہ جو سننے اور دیکھنے والے ہیں بیچارے ان کی کچھ رہنمائی ہو سکے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق لینے کے لیے نو ڈاؤٹ پاکستان میں ابھی جو ہے بڑا کام ہونے والا ہے، لیکن ہمیں اپنے رائٹس لیتے ہوئے پہلے ان کی آگاہی بہت ضروری ہے. یہ سیشن جو ہم بات کرتے ہیں آگاہی کا، اگلا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن یا حقوق لینے کے لیے جہاں بھی کوئی بھی ادارہ ہے ہمیں وہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ تربیت کی جو ہے وہ معاشرے میں بہت ضرورت ہے، تاکہ ان چیزوں کی بابت کلچرلی جو ہے وہ بیریئر نہیں ہونے چاہیے، تاکہ یہ چیزیں عام ہونی چاہیے. ہمارے آئین میں دیے گئے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی آگاہی عام ہونی چاہیے. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں، آگاہی دیں، اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے. تو لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. تو جو ترقی یافتہ قوموں کا ہم حوالہ دیتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں 2-2 4-4 5-5 ہزار سال پرانی ہے. تو ہماری تو ابھی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اسلام کی ہسٹری 1400 سال پرانی ہے، اور اسلام کے اصول جو ہیں وہ تعلیمات میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم عمل کریں تو اس کے علاوہ تو کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پراپر تشریح جو ہے، جو پراپر کنسنسس جو ہے، اپنی اپنی جو ہے وہ مسجد کیا کہتے ہیں مسجد بنا کے اپنا اپنا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے، اپنی اپنی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو بچے یا بچیوں کی چھوٹی عمر کی شادیاں ہیں نا، اچھا نکاح ہو جاتا ہے کمبو صاحب، ایک اور پوائنٹ ہے، عدالت ایسے نکاح کو عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کل عدم. دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ قانون بنا کے نا، یہ بیریئر لگا کے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. نکاح کروانے والا ادارہ نکاح خاں یا نکاح رجسٹرار ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ اگر ایسا نکاح کروایا، رجسٹرڈ کرایا تو سزا ہے. اسی طرح جو ایسی شادیاں کروانے میں معاون ہوتے ہیں، چاہے پیرنٹس کیوں نہیں ہیں، چاہے ایسی شادیوں میں جو ہے وہ دیگر لوگ کیوں نہیں ہوتے، بچوں کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں، بچیوں کی ٹریفکنگ کرتے ہیں، یہ سارے لوگوں کو قانون کے ذریعے ڈرایا گیا. لیکن اگر ایسی شادی ہو جاتی ہے تو ایسی شادی کو عدالتیں جو ہیں وہ اللیجیٹیمیٹ قرار نہیں دیتی، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایج میں آ کے وہ پھر جو ہے وہ تشریحات جو ہیں وہ اس میں میجورٹی کی یا بلوغت کی بات آتی ہے. پھر عدالتیں کہتی ہیں کہ اس پہ قانون جو ہے وہ اسلامی تعلیمات جو ہیں اور آپ کا لا آف دا لینڈ اس میں کنٹراڈکشن ہے. تو پھر اس میں آ کے وہ شادی کو تو اس کی لیجیٹیمیسی کو تو نہیں چھوڑتے، لیکن جو ان شادی کو کروانے میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں یا جو ادارے جن کا فیلئر ہوتا ہے ان کے خلاف جو ہے. کراچی میں ایک ایسا کیس ہوا تھا، وہ بچی دعا زہرا جس کا نام تھا، اور وہ کیس کتنا، اور پھر ایٹ دی اینڈ جیت جو ہے وہ باپ کی ہوئی تھی، والد کی ہوئی تھی. جی اس کیس میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کے والدین کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو پرسو کیا. یوزلی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے حالانکہ اس بچی کو جس طرح بلیک میل کیا گیا، اس کی برین واشنگ کی گئی، اس کو ڈرایا گیا، اس کو دھمکایا گیا، جس طرح کی اس سے سٹیٹمنٹس لی گئی، پورے کا پورا ایک مافیا بیچ میں انوالو ہو گیا تھا. لیکن چونکہ والدین انہوں نے ہمت نہیں ہاری تو آج وہ بچی اپنے والدین کے پاس. اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بھی بہت رول ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی یا ایسے معاشرے جو لوگوں کی فیملیوں سے منسلک ہوتے ہیں، معاشرے کے بگاڑ کی طرف جاتی ہے، اس کی طرف گائیڈ لائن ہونی چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے.
تو اس میں بھی وہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ پرسو نہیں کرتے ایسے بچوں کو، اگر وہ جذباتی پن میں آ کے یا ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے وہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہ والدین کے پاس پیچھے جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ بھی 4-6 مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ ان بچیوں کا مسکن جو ہے وہ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیاروں سے اپنے بچوں سے ان کی تربیت کریں، کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو سمجھائیں، ٹالریٹ کریں، ان کو پرسو کریں، ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑیں، اور پھر جو ان کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی والدین نے پرسو کیا اور الٹیمیٹ انہوں نے پرسو کر کے اپنی بچی کو کنونس کیا، یا جو معاملات تھے ان سب کو نگیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہے ہمارے معاشرے میں، اور ایسی شادیاں جو ہیں وہ روکنے میں معاشرے کے ہر پہلو کا، طبقے کا رول ہونا چاہیے۔ مذہبی اسکالر ہیں، دانشور ہیں، پولیٹیشین ہیں، وکلاء ہیں، تو ہر ایک کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہم قانون بنا لیں گے کلچرلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قانون بنا کے مغرب کو بھی دکھا دیں گے یا دنیا کو بھی دکھا دیں گے کہ جی ہم نے یہ قانون بنا لیا، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ رزلٹ نظر آنے چاہیے، وہ کنسنسس سے ہوں گے۔ تو آئی ہوپ کہ اس قانون پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کنسنسس ہوگا۔ کمبو صاحب یہ قانون جو ہے صرف پنجاب میں ہی اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی، صرف پنجاب میں لاگو ہونا ہے؟ بیسیکلی یہ جو قوانین ہیں چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ جو ہے صوبوں ابھی کے بھی ہیں، ریسنٹلی وہ جس قانون پہ اتنا زیادہ آپ کو پتا وہ فیڈرل، وہ کہہ رہے ہیں وہ اسلام آباد میں صرف لاگو ہوگا، وہ اسلام آباد میں لاگو ہوگا اور یہ پورے پنجاب میں لاگو ہوگا، اور سندھ والا سندھ میں جو دوسرے صوبوں کے ہیں ان پہ ورک ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں تو پھر وہ جیسا آپ نے کہا تھا کہ پھر ایسے بچیوں یا بچوں کو کے پی کے میں، بلوچستان میں یا پاکستان سے باہر لے جا کر بھی ان کی شادی تو اس قانون میں اس چیز کو کروائی جا سکتی ہے، اس چیز کو دیکھو نا ہیومن ٹریفکنگ میں ڈال کے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو 7 سال تک سزا اور 1 ملین تک جرمانہ کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ایسی شادیوں کو مینیج کرنے والا، ایڈ کرنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا، ہاربر کرنے والا، تو ہر شخص جو ہے، یعنی کوئی بھی چائلڈ میرج کسی بھی طریقے سے کرواتا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی بھی آ جائے، چاہے پیرنٹس بھی آ جائیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ تو لہذا یہ قانون کے ذریعے نا بیسیکلی روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کی شادیاں کم عمری میں نہیں کرنی، 18 سال سے کم عمر میں نہیں کرنی، کریں گے تو سزا ہوگی، کیونکہ جب 18 سال سے کم عمر کی شادیاں ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں، تو 18 سال سے کم عمر کی شادیوں میں آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بڑے ایشو آتے ہیں، اور اس میں کوارشن کے بڑے ایشو آتے ہیں، اور اس میں جو گرومنگ ہے بچے یا بچی کی جو بطور پرسنالٹی یا اس کی شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کم عمر کی شادی جو ہے وہ اس میں جو بچے ہیں نا ان کا مستقبل یا ان کے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرائے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہیلتھ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اکنامک انڈیپینڈنس فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو ان کو سیکیور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہر شہری کا یہ حق ہے۔ بہت شکریہ جی نصیر کمبو صاحب آپ کے آنے کے لیے، آپ نے اتنا اچھی باتیں کی۔ قانون پاکستان کا قوانین بن جاتے ہیں، لیکن ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے بنیادی انسانی جو ہمارے رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، ریاست کتنی ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں آپ آتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کی بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں۔